रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुन नज्म जो है ये मक्का में नाजिल हुई है और इसमें जो बिल्कुल इब्तिदाई में वाक़या मेराज का ज़िक्र है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको वो सफ़र करवाया है और उसका यानी आसमानी सफ़र का जो ज़िक्र है वो यहाँ पे आया है। वैसे सूरह बनी इसराइल में वाक़या मेराज का ज़िक्र है, लेकिन वो उस हद तक है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बैतुल मक़दस गए थे, यानी जिसे मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का जो सफ़र है उसका ज़िक्र तो है यानी सूरह बनी इसराइल में, लेकिन जो आसमानी सफ़र है उसका ज़िक्र वहाँ पे नहीं है और वहाँ के जो वाक़यात हैं उनका ज़िक्र भी वहाँ पे नहीं है। वो ज़िक्र जो है वो यहाँ पे अल्लाह ताला ने किया है और ये सन 10 नबवी में ये वाक़या पेश आया और इस साल को आमुल हुज़न भी कहते हैं, यानी गम वाला साल, इसलिए कि इस साल जो है ना कई हवादिस हुए। एक ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो प्रोटेक्शन ख़ानदान की हासिल थी वो नहीं रही और इसके साथ साथ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका जो है वो इंतकाल हुआ और इसी साल आप ताइफ़ गए तो वहाँ पे जो एक बहुत ही ऐसी तकलीफ़ दे सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ा कि एक महल्ले में यानी गलियों के जो आम लोग थे जो शरारती किस्म के लड़के उनको पीछे लगा दिया कि पत्थर मारें और आप लो लहान हो गए, आप पर एक ऐसी कैफियत तारी हो गई कि यानी गशी की कैफियत तारी हुई। तो ये सारी जो तकालीफ़ का सिलसिला था उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई है। तो इसमें एक बड़ा लतीफ़ इशारा है और वो ये कि जब इंसान पर मुश्किलें तकलीफ़ें मसाइब हद से बढ़ते हैं तो अल्लाह के कुर्ब का, अल्लाह के नज़दीक होने का, अल्लाह के करीब होने का ये सबसे बड़ी अलामत बनती है कि दुख में, तकलीफ़ में, मुसीबत में, हवादिस में इंसान गोया अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है बनिस्बत खुशहाली के। तो ये वो आमुल हुज़्न है कि जिसमें कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह एहसान फरमाया कि उन्हें जो है वो मेराज करवाई। और दूसरी तरफ ये कि इसमें यह भी इशारा है कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला उसे किस बुलंद मकाम तक जो है वो पहुंचाता है, किस बुलंदी तक उसकी पहुंच है। यानी वो जो सूरत-उत-तीन में आया है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम के तहक़ीक़ हमने इंसान को बहुत आला तकवीम पर, बहुत आला पोटेंशल पर, बड़ी आला सलाहियत पर पैदा किया है। तो उसका एक मज़र ये है कि उस इंसान की पहुँच और रसाई कहाँ तक है, उरूज आदम खाकी जो है वो किस मकाम और मर्तबे तक पहुँच सकता है। तो इस सूरह मुबारक के शुरू में जो फरमाया कि वन नज्म इज़ा हवा, नज्म ये सितारे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इज़ा हवा इसके कई तरह से माने किए गए कि वो जब गिर जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आम तौर पर लोगों ने इसे शहाब साकिब से मुराद लिया है कि जब उसको मारते हैं जो फरिश्ते जिन्नात को, जो शयातीन जिन आसमान पर जाते हैं, तो वो जब टूटता है यानी तारा टूट गया, वो मानी और मुराद लिए हैं। लेकिन असल में तो ये इशारा है उस चीज़ की तरफ कि जैसे एक सितारे की क़यामत वाक़ई होती है, यानी वो जैसे ज़मीन की भी क़यामत होगी, ख़त्म हो जाएगी, इसी तरह गोया ये भी एक सितारा है जिसकी कि क़यामत हो गई, वो ब्लैक होल में बदल गया। तो कसम है सितारे की कि जब वो टूट गया यानी वो जब तबाह हो गया, यानी उसकी क़यामत वाक़ई हो गई, वो जब बिल्कुल ही नेस्त हो गया, नाबूद हो गया, उसकी कसम है मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, कि ना ही गुमराह हुए हैं तुम्हारे साहिब, और साहिब से मुराद है यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना ही भटके हैं। यानी एक ज़लालत की वो कैफियत होती है कि जिसमें इंसान समझता तो ये है कि मैं हिदायत पे हूँ, लेकिन वो रास्ता उसका गुम हो जाता है, वो गलतफहमी की वजह से गलत रास्ते पे पड़ जाता है। और एक गई की कैफियत है कि जिसमें इंसान जानबूझकर एक गलत रास्ता अपने लिए अपनी शरारत नफ्स की वजह से इख्तियार कर लेता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ की तुम्हें दावत दे रहे हैं
وہاں کے لوگ اس کو اس طرح پیش کر رہے تھے کہ جیسے یہ ایک بالکل نئی بات ہے. آخر یہ کون سی شرافت کی بات ہے کہ ایک گھر کے اندر آپ فساد برپا کر دیں؟ ماں بیٹا آپس میں بڑی محبت سے رہ رہے ہیں اور آپ نے بیٹے کے اوپر کوئی ایسا جادو کیا کہ اس نے ایک نئے خدا کو ماننا شروع کر دیا، اور اب ماں اور بیٹا ساتھ رہ نہیں سکتے، ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے، گھروں کے اندر جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے، بھائی اور بھائی کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے، تو پورے معاشرے کا امن و سکون گویا تہ و بالا کر دیا. تو یہ کوئی ہدایت کی بات تھوڑی ہے. لہٰذا بڑا زوردار پروپیگنڈا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا جاتا تھا، اور یہ کہ بڑی دعائیں بھی کی جاتی تھیں. ایک دعا تو ابو جہل کی جو ہے وہ نقل ہوئی ہے کہ اس نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک و برباد کر دے، رسوا کر دے کہ جس نے ہمارے رحمی رشتوں کو سب سے زیادہ قطع کیا ہے. اور اشارہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا تھا کہ رحمی رشتوں کے درمیان جدائیاں ڈالنے والے، انہیں منقطع کرنے والے، ان کو قطع کرنے والے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے قریب ترین رشتہ داروں کے درمیان جو ہے وہ لڑائیاں کرا دی ہیں. تو یہ تو بہت بڑا جو ہے ان کے اوپر ایک الزام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہٰذا وہاں پہ انہیں ایک گمراہ کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا تھا. اسی معنی میں مجنون کہتے تھے. مجنون کہنے کا مطلب ایک تو یہ نا کہ کوئی جن آ گیا ہو، یہ بھی مجنون ہے. دیوانگی ہو گئی ہو کوئی کسی کا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی دماغ خراب ہو گیا، یا جیسے وہ کہتے تھے نا کوئی وظیفہ الٹا پڑ گیا، یا کوئی ذکر جو ہے وہ گرم ذکر کیا تو اس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ اس میں گرمی آ گئی. تو یعنی وہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہدایت یافتہ انسان نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ تو معاشرے کا امن و سکون تہ و بالا کر رہے ہیں، جو کوئی بھی خیر کی بات نہیں ہے، یہ تو سراسر شر ہے اور فساد ہے. تو اس کو گواہ بنایا ستارے کو ڈوبنے کو. یعنی یہ تمہیں سمجھ آئے گی جب یہ زمین کی قیامت برپا ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں تھے. یہ جب آنکھ کھلے گی حشر میں تو تب معلوم ہوگا. یہی وہ مضمون ہے جو سورہ قلم میں آیا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ یہ جو قلم ہے جس سے لکھتے ہیں، وما یسطرون، اور جو وہ لکھتے ہیں یعنی جو تاریخ مرتب ہو رہی ہے، جو واقعات مرتب ہو رہی ہے، یا یہ کہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں یا جو مورخین لکھ رہے ہیں، یہ گواہ ہیں. جو اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت کے طفیل جو ہے وہ مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے. یہ تو وقت بتائے گا کہ کون بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں سے کون عقل سے بچلا ہوا ہے. تو اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں یہاں پہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. نہ ہی تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہی بہکے ہیں. اب اس کے بعد ایک دعویٰ ہے جو پیش کیا گیا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ بولتے نہیں ہیں. اسی سے لفظ منطق بنا ہے نا، جو ہم کہتے ہیں نطق اور بولنا، یعنی یہ بولتے نہیں ہیں، یہ کہتے نہیں ہیں عن الہوا، اپنی مرضی سے. ہوا خواہش نفس، جیسے کہتے ہیں نا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو ہوا کہتے ہیں اپنی خواہش کو. آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو یہاں پہ وہ بات کہی کہ یہ جو کچھ بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے. اچھا، اس کے پیچھے ایک پورا یوں سمجھے بعض لوگوں کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ انہیں کچھ خاص بولنے کا شوق ہوتا ہے، اور خاص طرح کے جملے بنانا، ان کی کنسٹرکشن ایسا کرنا کہ باقی جو ہے وہ عام اسلوب سے ہٹ کر ہو. تو اس سے بھی بندے کی گڈی چڑھتی ہے، جسے کہتے ہیں نا، اس کی شہرت ہوتی ہے، مشہوری ہوتی ہے، اور یہ شعر و شاعری بھی اسی جذبے سے جنم لیتی ہے. تو کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے ذرا مشکل الفاظ استعمال کرنا. یہ تو ایسا شوق ہے، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے قرآن مجید کے بعض لوگوں نے ترجمے کیے ہیں، خود قرآن کے الفاظ سے مشکل ترجمے کیے ہوئے ہیں. تفسیریں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ اس سے قرآن پڑھنا آسان ہے، وہ تفسیر سمجھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک تکلف کا اور تصنع کا بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے. اور یہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ دہلی اسلوب دہلوی میں اور اسلوب لکھنوی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دہلی والے بڑی سادہ سلیس رواں اردو لکھتے ہیں، اور لکھنؤ والے بڑی پرتکلف جو بڑی تصنع والی مرصع و مسجع جو ہے ان کا کلام ہوتا ہے، وہ تو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو ہے نا، یہ ایک فرق ہوتا ہے گفتگو میں بھی، اسلوب میں بھی، شخصیت میں بھی.
पहनावे में भी, लिबास पहनने में भी लोग बाज़ बड़े बहुत पुरतकल्लुफ़ होते हैं और बाज़ बिल्कुल सादा, उसमें इतने तकल्लुफ़ के कायल नहीं होते। तो कुछ पुरपेच शख्सियात होती हैं कि जिनकी तहों के ऊपर तहें चढ़ी होती हैं। इसीलिए वो किसी ने कहा ना कि दस्तार के हर पेच की तहकीक है लाज़िम, कि हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। तो ये जो मुख्तलिफ़ जो शख्सियात होती हैं, पुरपेच शख्सियात, उलझी हुई शख्सियात, या ये कि बड़ी पेचीदगी की आमिल शख्सियात, तो उनको बड़ा शौक़ होता है कि उनसे कोई करामतें सादिर हों, कोई ऐसा उसलूब उनसे वज़ा हो जाए कि जो जल्दी जल्दी किसी की समझ में ना आए, वो उस पर फ़ख्र भी करें। वो जो गालिब ने भी कहा ना कि आ गई दाम शुनीदन जिस तरह चाय बिछाए, मुद्दा उनका है अपने आलम तकरीर का। तो वो कुछ लोगों को तकरीर ऐसी करने का शौक़ होता है कि कख किसी को समझ ना आए, लेकिन ये कि मशहूरी बड़ी हो जाए कि पता ही नहीं जनाब इतनी आलमाना गुफ्तगू की है, सच्ची बात है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रखते थे लोगों के दरमियान कोई बड़ा मुकर्रर बनने की या बहुत बड़ा कोई उसलूब पेश करने की। तो ये अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये नहीं बोलते अपनी ख्वाहिश से। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, लेकिन ये नहीं है कुरान, ये जो ये बोलते हैं, बल्कि ये वही है जो उनकी तरफ की जाती है। ये कुरान मजीद अल्लाह की वही। अच्छा, वही के मानी जो इसके जो लफ्ज़ी मानी होंगे, इशारा करना, यानी कोई बात इशारे से किसी को पहुंचा देना, ये वही है। और अब ये वही का एक ख़ास तरीका है कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से किया गया। वही का इल्हाम भी जो है, ये भी वही का एक तरीका है। इसलिए ख्वाब को भी कहते हैं ना, वही का कोई पता नहीं 47वां हिस्सा है। तो ख्वाब हो या इल्हाम हो या इल्का हो, ये सारा का सारा वही ही की मुख्तलिफ सूरतें हैं। अच्छा, शैतान भी वही करता है, कुरान मजीद में उसका भी जिक्र है। सूरह अनाम में है कि इन्न शयातीन ला यूखून इला औलियाहिम लियुजादिलुकुम, बेशक ये शयातीन हैं जो वही करते हैं अपने दोस्तों की तरफ, ताकि वो दोस्त तुम्हारे साथ आर्गूमेंट करें, झगड़ा करें, बहस व तमीज़ करें, मुबाहसा कर सकें। तो गोया ये जो कोई बात, यानी एक तो होता है ना, हम सीखते हैं बाकायदा जो तालीम के अंदाज में, या ये कि बच्चा जो है अपने वालिदैन से सीखता है, माहौल से सीखता है, माशरे से सीखता है। और एक ये कि आपने सीखा नहीं, बस किसी ने आपको इशारा किया ऐसा कि वो पूरी की पूरी बात आपके जहन में आ गई। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, इस तरह जो बात जहन में आ गई, तो ये वही की सूरत है। और इसकी अल्लाह की तरफ से जो वही होती है, उसकी वो ख्वाब वाली सूरत भी होती है, इल्हाम वाली सूरत भी होती है, इल्का वाली सूरत भी होती है। और एक ये जो वही है ख़ास तौर पे, जो जिसे किताब कहते हैं, जैसे तौरात अल्लाह ने दी, जैसे इंजील अल्लाह ने दी, और जो रसूल हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, उनकी तरफ अल्लाह ने वही की। तो ये जो वही है, कुरान मजीद ने सूरह शूरा में इसकी 3 सूरतें बयान की हैं। वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, किसी बशर की ये शान नहीं है, ये उसका मकाम नहीं, उसकी हैसियत ये नहीं है कि अल्लाह ताला उससे हम कलाम हो, इल्ला वहयन, यानी आमने सामने आके अल्लाह उससे हम कलाम नहीं होगा, वही के ज़रिए से कलाम करेगा उसको। और ये वही है, इल्हाम, इल्का, इशारा, जो भी सूरत हो, इल्ला वहयन। एक सूरत और भी है, औ मिन वराए हिजाबिन, या खुद सामने ना आए, पर्दे के पीछे से बात कर रहा हो, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने कलाम किया, सामने नहीं आए, लेकिन यह कि कलाम अल्लाह ताला कर रहा है। और तीसरी सूरत यह है, औ युरसिल रसूलन, या उसकी तरफ किसी रसूल को भेजे। ये रसूल ये जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील को भेजे, और फ़यूख या बेज नहीं मा यशा, तो फिर अपने हुक्म से जो भी उसकी तरफ चाहे तो वही करे। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे तो वही की सारी सूरतें थी, अल्लाह ने कलाम भी फरमाया है। अब ज़ाहिर मेराज के वाक़े का मतलब क्या है, अल्लाह ने कलाम भी किया है। इसी तरह जो है वो ख्वाब है, रोया सादका है, कुरान से साबित है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सच्चे ख्वाब देखे हैं। लेकिन ये कि यहाँ जिस वही का जिक्र हो रहा है, ये वो वाली वही नहीं है कि जो हुजूर को मुख्तलिफ मौक़े पर होती है, उसे वही खफ़ी कहते हैं। यहाँ वही जली का जिक्र हो रहा है, यानी, और वही जली से मराद है कुरान मजीद। तो ये जो कुरान मजीद का हिस्सा तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं, ये अपनी ख्वाहिश से नहीं, ये इनकी अपनी मर्जी नहीं है, ये इनका कलाम नहीं है, ये इन्होंने वज़ा नहीं किया है। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, मगर ये वही है जो उनकी तरफ की गई है। और ये की गई है, उसकी तफसील मैंने आपको बता दी। एक रसूल है, यानी हज़रत जिब्रील है अलैहिस्सलाम,
اللہ نے اپنا وہ پیغام حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ پیغام آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا ہے۔ اب وہ جبریل کی ملاقات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے اس کا آگے ذکر آئے گا۔ اصل میں یہ یہاں پہ جو وہ واقعہ معراج بھی جس ذیل میں آ رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو حضرت جبریل سے ثابت کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ حضور کو قرآن مجید حضرت جبریل سے ملا ہے۔ علمہ شدید القوا، یعنی وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، مگر وہ اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ کون وحی کرتا ہے؟ اب وہ جو وحی کرتا ہے اس کی تعریف، اس کی جو شخصیت اس کو نمایاں کیا گیا۔ علمہ، تعلیم کیا ہے اس کو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے وہ شدید القوا، ایک بڑی شدت والے، قوت والے نے۔ حضرت جبریل کے یہ اوصاف ہیں، بہت شدت، بڑی طاقت اور قوت اس کے وہ حامل ہیں، وہ شدید القوا ہیں جبریل، جنہیں سکھایا ہے، جو نہایت طاقتور ہیں۔ ذو مرتن، وہ اپنی اصل صورت میں، وہ جو بھی ان کی اصل صورت تھی، جو ملکی صورت، یعنی دیکھیے ایک تو فرشتہ ہے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے مختلف صورتوں میں آتے رہے۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی جو جسے ام السنہ کہتے ہیں، جو آخری دور میں آئے تھے حضرت جبریل، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے حضور کے بالکل سامنے بیٹھ کر اور گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کر کچھ سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا لوگوں سے کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ میں کہا نہیں، یہ کوئی اجنبی شخص تھا، بالکل صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے آیا تھا، ہم تو نہیں جانتے یہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو یہ جبریل اپنی اصل صورت میں تو نہیں آئے تھے نا، انسانی صورت میں بن کے آئے تھے۔ تو اس طرح جبریل علیہ السلام مختلف صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، بعض اوقات کسی صحابی کی صورت میں بھی آتے تھے، لیکن یہ جو ذکر ہے یہ ہے اصلی صورت میں آنے کا، کہ پہلی مرتبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصلی صورت میں دیکھا، ملک کی صورت میں دیکھا، فرشتے کی صورت میں دیکھا۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو غار حرا میں، ابھی کوئی باقاعدہ وحی کا آغاز تو نہیں ہوا، کچھ خواب ایسے نظر آنے شروع ہوئے ہیں کہ جس سے کچھ لگتا تھا، یعنی کچھ ایسے واقعات غیر معمولی تو ہو رہے تھے، لیکن باقاعدہ حضرت جبریل سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ اقرا باسم ربک الذی خلق کا مرحلہ پیش نہیں آیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، آپ وہاں سے نکلے اور اترنے لگے پہاڑ سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد۔ آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر چل پڑے، پھر آواز آئی غیر معمولی طور پر، پھر دیکھا کہیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر جب تیسری دفعہ آواز آئی تو اچانک آپ کی نگاہ اوپر اٹھی آسمان کی طرف، تو وہ ایک پورا منظر جو ہے نا سامنے افق کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام چھائے ہوئے تھے اپنی اصل ملک کی صورت میں، فرشتے کی صورت میں۔ یہ وہ کیفیت تھی، یعنی یہ ایک اس ماحول کا جو ایک ہیبت ناکی تھی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک خاص کیفیت بنی۔ جب وہ گھر بھی آئے تھے تو بالکل اسی لیے وہ کہا نا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو اڑا دو، یعنی کپ کپی تاری تھی، یعنی سردی لگ رہی تھی تو اسی لیے کمبل اوڑھ لیا۔ تو وہ اگلی وہی جو اسی حالت میں آئی تھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو یہ اس کی پس منظر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جب حضرت جبریل کو اپنی اصل ملکی صورت میں دیکھا تو وہ ایک وقتی تاثر اب بربنائے طبع بشری ایسا پیدا ہوا کہ آپ کو وہ جیسے بخار کی سی کیفیت ہوتی ہے وہ پیدا ہو گئی۔ تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا اس کو سکھایا ہے شدید القوا، ایک بہت شدت والے قوت والے نے، ذو مرتن، جو اپنی اصل صورت میں وہاں پہ تھا، فاستوا، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا پورے افق پہ چھائے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ جو اوپر آسمان کی بلندی ہے اس کے کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا، پھر وہ قریب ہوا، فَتَدَلَّىٰ، تو بہت قریب آ گیا، بالکل قریب آ گیا۔ یعنی یہ قریب آنے کا یہ مطلب ہے کہ وہاں سے چھوٹے بغیر، اپنی اصل جگہ کو چھوڑے بغیر، وہ یہ دنا جو ہے یہ لٹک آنے کے معنی میں ہوتا ہے، بالکل جیسے آپ کا اصل کسی اور جگہ پہ قائم ہو اور وہاں سے آپ کھنچتے ہوئے آگے آ رہے ہوں، وہاں پہ برقرار رہتے ہوئے۔ تو ثم دنا، وہ لٹک آیا، فتدلا، تو بالکل قریب آ گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، تو پھر ان کا درمیان فاصلہ رہ گیا 2 کمانوں جتنا یا اس سے بھی زیادہ قریب،
یعنی کمان جیسے بالکل اس کے 2 سرے ہوتے ہیں جتنے وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اتنا ایک ہاتھ جتنا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب تھا. اور یہاں اس سے بھی زیادہ قریب ہونے کا مطلب ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اس سے کم ہی تھے، یعنی بہت قریب آ گئے، انتہائی قریب ہو گئے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو اس جبریل نے وحی کیا اس اللہ کے بندے کی طرف جو اس نے کہ وحی کیا. یہ ایک بہت ہی اہم مقام ہے اور اس میں بہت سے لوگوں کو مغالطہ بھی لگا ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے کہ وہ قریب ہوا اور پھر اس نے آ کے جو ہے وہ وحی کیا. یہ حضرت جبریل ہیں اور حضرت جبریل ہی کے ذریعے سے قرآن مجید پہنچایا گیا ہے، ڈائریکٹ نہیں دیا گیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا ہے وہ حضرت جبریل کے واسطے سے دیا گیا ہے، اور حضور کے معلم پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے وہ حضرت جبریل ہیں. یہی سورہ قیامہ میں بھی ہمیں مضمون ملے گا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے نبی آپ اس قرآن کے ساتھ پڑھنے میں جلدی نہ کریں کہ آپ جلدی جلدی سے سیکھ لیں. ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارے ذمے ہے کہ اس کو آپ کے سینے میں جمع بھی کر دیں اور پڑھا بھی دیں. اور ثم ان علینا بیانا، پھر یہ بیان کروا دینا، وضاحت کروا دینا، اسے کھلوا دینا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے. تو حضرت جبریل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں قرآن مجید کو پہنچایا حضرت جبریل نے. اور یہ بھی حضرت جبریل ہی کا واقعہ ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افق الاعلیٰ پہ دیکھا اور پھر وہ قریب ہوئے، بالکل قریب آ گئے. پھر وہ واقعہ بھی ہے کہ جو ہے سینے سے لگا کے بھیجا ہے اور پھر اس کے بعد پڑھنے کے لیے کہا ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. یہ وہ سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات ہیں. اقرا باسم ربک الذی خلق، اور جو بالکل پہلی جو 5 آیات اتری ہیں. ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو دیکھا اس کو جھوٹ نہیں جانا. یعنی ایک کیفیت ہوتی ہے نا، بڑی غیر معمولی کیفیت. جب ہم اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو دل یقین نہیں کرتا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ سچ ہے. تو اب یہ واقعہ تو بہت بڑا غیر معمولی واقعہ ہے کہ آپ افق الاعلیٰ پہ کسی کو پھیلا ہوا دیکھیں، پھر وہ وہاں سے لٹک آئے اور بالکل آپ کے قریب آ جائے. یہ چیز دیکھ کر بھی شاید آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، دل کا یقین کرنا مشکل ہو جائے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ واقعی ہے یا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوا. جو آنکھوں نے دیکھا، دل نے اس کی تصدیق کی کہ بالکل ایسا ہی ہے. دل کے اوپر کوئی شک نہیں گزرا. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ انہوں نے دیکھا اس پر دل نے اس کو جھوٹ نہیں جانا. افتمارونہ علی ما یری، تو اے لوگو تم اس کے ساتھ جھگڑو گے، باتیں کرو گے اس چیز پر کہ جس کو اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اب دیکھیں نا یہ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ ما ضل صاحبکم وما غوا. لوگوں کو شک ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہاں حق ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن بات ہے. اچھا آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ معراج کے حوالے سے بھی اسی طرح کے شکوک و شبہات لاحق ہو گئے تھے. تو تم لوگ تو شک و شبے میں پڑھ سکتے ہو، لیکن اس شخصیت کو کیسے شک ہو سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس چیز کے بارے میں اس سے جھگڑتے ہو جس کو اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کی تو دیکھی بالی شے ہے، اس کا عین الیقین ہے کہ یہ سارے واقعات اس کے سامنے ہوئے ہیں. اس جبریل کے اوپر اس نے اس کو اپنی نگاہوں سے اصل ملک کی صورت میں دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس نے اسے دیکھا ہے ایک مرتبہ اور بھی. یہ جو دوسری مرتبہ دیکھنا ہے یہ ہے عند سدرۃ المنتہی. یہ اسے دیکھا ہے وہ سدرہ کے پاس، بیری کے درخت کے پاس. منتہا جو انتہا پر ہے. منتہا وہ جو جیسے ہوتا ہے نا کوئی حدود کا اختتام ہو رہا ہو، یہ عرب میں آپ گئے ہوں تو وہ اسی طرح لکھا ہوتا ہے منتہا، یعنی انتہا ہو گئی ہے. یعنی وہ جو علاقہ جس سے آپ گزر رہے تھے یہ اس علاقے کا انتہا ہو گئی، اختتام ہو گیا، اب آگے دوسرا علاقہ شروع ہوگا. تو یہ گویا 2 عالم ہے نا، عالم خلق اور عالم امر. یہ جو کائنات ساری ہے یہ عالم خلق ہے، اور اس سے اوپر وہ عالم امر کا معاملہ ہے جس کو ہم انسان نہیں جانتے. تو خاص طور پہ یہ تو اس سے بھی آگے جہاں پہ فرشتوں کی بھی پہنچ نہیں ہے.
تو ایک انتہا ہے اور وہاں پہ کوئی بیری کا درخت ہے. اب وہ بیری بھی ہم یہاں پہ نہیں سمجھ سکتے, ہم تو جن بیریوں سے واقف ہیں وہ کوئی اور ہی چیز ہے. یہ تو وہ جنت کی بیری ہے, یہ عالم امر کی بیری ہے, اس کی حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہیں. تو عند سدرۃ المنتہا, جہاں پر اس عالم کا اختتام ہوتا ہے, جہاں بیری ہے, اور وہاں پر بھی اس نے اس کو دیکھا تھا اصل ملک کی صورت میں. اب دیکھیے مکے سے لے کے کون گیا؟ حضرت جبریل. لے کے کہاں گئے؟ وہ لے کے ارض فلسطین گئے. وہاں سے لے کے پھر آسمان پر گئے. کون لے گیا؟ جبریل لے گئے. لیکن یہ ان کی ملکی صورت نہیں تھی. اب انہیں ملکی صورت میں جو ظاہر ہوئے, جا کر وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ظاہر ہوئے, اپنی اصل فرشتے کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. اور وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی ملکی صورت میں دیکھا. اندہا جنت الماوا, یہ جو سدرۃ المنتہا ہے اسی کے پاس جنت الماوا بھی ہے. وہ جو جنت الفردوس, جنت الماوا, وہ جو مقربون کی جنت, جو اللہ کے عرش کے قریب ترین جو جنت ہے انسانوں کے لیے جو بنائی گئی ہے, یہ وہ مقام بلند کہ جن کو وہ عطا ہوگا. السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے وہ جنت ماوا بنائی گئی ہے. تو وہ بھی سدرۃ المنتہا کے قریب ہے. اس عالم کے سب سے آخری منزل پر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سجائی ہے. از یخش سدرۃ ما یخشا. اب یہ تو ایک منظر تھا نا کہ جبریل کو دیکھا. اب یہ ہے کہ ایک اور منظر بھی ہے کہ وہ جو وہاں کا عالم تھا, وہاں کا منظر تھا, وہ جو سدرہ تھی, وہ جو بیری, از یخش سدرۃ ما یخشا, جب اس بیری کو ڈھانپ رکھا تھا جس کسی نے کہ اس کو ڈھانپ رکھا تھا. اب وہ جو بھی اللہ کی تجلیات اس کے اوپر پڑ رہی تھیں, اب وہ تجلی سے اندازہ لگائے نا کہ وہ پہاڑ پہ ایک تجلی پڑی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی تھی نا, اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور پھر ساتھ یہ کہ کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو, اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے. اور جب اللہ نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور جو ہے وہ دب گیا, ڈھہ گیا. تو یہ جو سدرہ تھی اس پر تو اللہ کی کئی تجلیات جو اس وقت پڑ رہی تھیں, جن کا دیدار کر رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ بات ویسے ہمارے ہاں آج کل تو زیادہ معروف بات تو یہی ہے نا کہ آپ معراج پہ گئے, دیدار الہی ہوا. لیکن یہ کہ یہ اتنی متفقن علیہ بات نہیں ہے. بہت سے صحابہ وہ ہیں کہ جن کا خیال یہ تھا کہ معراج پہ گئے ہیں اور اپنے رب کی بہت نشانیاں دیکھی ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. سدرۃ المنتہا تک بھی گئے, اس سے آگے بھی گئے. لیکن یہ کہ دیدار, اللہ کو دیکھنا, اس کے بارے میں اختلاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہیں, لیکن یہ کہ ان کا کہنا, ان کا ایک قول موجود ہے کہ انہو نور کیف یرا, وہ تو نور ہے, انہیں کیسے دیکھا جا سکتا ہے. تو گویا یہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ڈیزائن ہی نہیں کی کہ یہ اللہ کو دیکھ سکیں. اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے. اس عالم میں یہاں رہتے ہوئے اس جسم اور ان آنکھوں کے ساتھ یہ دیدار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں جنت میں ہوگا, اس کا وعدہ ہے, لیکن ابھی ہماری وہ صلاحیت, ان آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے. اس لیے صحابہ بھی بعض ایسے ہیں کہ جن کی یہ رائے تھی کہ یہ دیدار الہی کا معاملہ نہیں ہے. ہاں آیات رب ہیں کہ جن کا دیدار ہوا ہے, تجلیات ہیں کہ جو دیکھی ہیں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی, تو اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دیکھی. ما زاغ البصر وما طغى, آنکھ جو ہے ٹیڑھی نہیں ہوئی. زاغ اسی سے زیغ لفظ بنا نا, کج ہو جانا. تو آنکھ کا کج ہونا کیا ہے, آپ کے سامنے جب لائٹ پڑتی ہے زور کی تو آپ کہیں دائیں بائیں دیکھتے ہیں نا, جسے کہتے ہیں آنکھ بچانا, آنکھ جھکانا. ایسا نہیں ہوا, آنکھ ٹیڑھی نہیں ہوئی. وما طغى, نہ حد سے بڑھی. حد سے بڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تجسس اتنا ہو کہ آدمی زیادہ دیکھنے کی کوشش کرے نا, اس سے پیچھے بھی دیکھنے کی کوشش کرے. تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی آنکھ ٹیڑھی ترچھی ہوئی, بالکل جو منظر ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن یہ کہ کوئی بے ادبی بھی نہیں کہ اس سے پیچھے کی جستجو ہو, اس سے آگے تلاش کرنے کی کوشش ہو. ما زاغ البصر وما طغى, نہ ہی آنکھ بہکی اور نہ ہی حد سے بڑی.
لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں. یعنی ایک تو وہ ہے نا دیدار حضرت جبریل کا، یعنی ایک دیدار حضرت جبریل سے ہوا ہے وہ جو غار ہرا کے باہر، اور دوسرا دیدار ہوا ہے عند سدرۃ المنتہا. اس دوسرے دیدار کے ساتھ اور بھی بہت کچھ دیکھا. اس یکش سدرۃ ما یکشا وہ بھی دیکھا. ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ بھی پوری ثابت قدمی سے دیکھتی بھی رہی لیکن اس نے کوئی گستاخی بھی نہیں کی. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. تو یہ ہے کہ جو معراج کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع ملا. اچھا یہی سورہ بنی اسرائیل میں بھی آپ کو ملے گا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے. تو وہاں پہ بھی نشانیاں دکھائیں، اور جب سدرۃ المنتہا تک لے گئے تو وہاں بھی آیات ربہ الکبریٰ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اب یہ سارا واقعہ سنا کے تو اصل خطاب کس سے تھا؟ ان سے خطاب ہو رہا ہے جو محمد رسول اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ بہک گئے، یہ گمراہ ہو گئے، یا اپنی کوئی خواہش نفس کیا اور اپنی جو شخصیت کو کے بڑے پن کا اظہار کر رہے ہیں. اب ان کو بتایا کہ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے یہ عزیٰ اور یہ جو لات ہے، یہ جو تمہارے بہت بڑے بڑے خدا ہیں، ان کو ذرا دیکھو نا، ان کی حقیقت کیا ہے. یہ کسی کو کیا یہ ایک گز کسی کو سیر نہیں کرا سکتے، جبکہ محمد رسول اللہ کا رب تو وہ ہے کہ جس نے اسے راتوں رات سدرۃ المنتہا تک پہنچایا ہے. افرأیتم اللات والعزیٰ، بھلا تم نے دیکھیں یہ لات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور وہ جو تیسری دیوی ہے منات، جو ان میں سب سے جو ہے وہ جو ان میں سے کمتر ہے، گھٹیا ہے. اور چونکہ ان سارے بتوں کو، یہ جو دیویاں تھیں اصل میں یہ سارے نام مؤنث ہیں، لات، عزیٰ، منات، یہ مؤنث نام ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ قریش جو ہے کہتے بھی یہی تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لاڈلی بیٹیاں، فرشتے بیٹیاں ہیں، ان کو بھی جو ہے مؤنث نام رکھے ہوئے تھے. اب اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طنز کی ہے کہ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، تمہارے لیے ہوں مذکر اور اس کے لیے ہوں مؤنث، مادائیں ہوں. یعنی تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، تمہیں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی. یہ تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ بہت برا جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی سمجھ کے مطابق ایک بات ان کے سامنے رکھی کہ تمہیں اپنے لیے تو بیٹے پسند ہیں، اللہ جو تم سے بڑا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کو تم نے الاٹ بھی کی تو بیٹیاں کی. الکم الذکر ولہ الانثیٰ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے. یہ کیا تقسیم کی ہے؟ اپنے لیے بیٹے رکھ لیے اور اس کو تم نے بیٹیاں دے دیں. تو یہ گویا ایک تنزیہ انداز ہے، وگرنہ یہ کہ اللہ تو بیٹیوں، اس کو بیٹوں کی بھی ضرورت نہیں، بیٹیوں کی بھی ضرورت نہیں. اب اصل بات کہ ان ہی الا اسماء، یہ نہیں ہے مگر نام ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، یہ صرف نام ہے. سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو رکھ لیے ہیں تم نے یا اور تمہارے آباء و اجداد نے. یہ ناموں سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، ان میں کوئی قوت نہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں، نہ یہ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں، نہ یہ کسی کا کچھ بگاڑ سکیں، نہ نفع دے سکیں، نہ ضرر پہنچا سکیں. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سلطان نہیں اتاری. سلطان یعنی کوئی سند، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑی شخصیت جب کسی کو اپوائنٹ کرتی ہے تو وہ اس کو ایک اتھارٹی لیٹر بھی دیتی ہے نا، کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ فلاں کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے. تو یہ جو جن کو تم نے خدا کے بیٹیاں یا بیٹے بنایا ہے، یا اللہ کی جو ہے قدرت میں شریک کیا ہے، یا اس کی اختیار میں انہیں شرکت کا جو ہے وہ تم سمجھتے ہو حقدار، اس کے لیے اللہ نے کوئی ان کو اتھارٹی نہیں دی ہے، کوئی سلطان نہیں ہے ان کے پاس، یعنی کوئی اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جو ان کو الاٹ کیا گیا ہو. ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے مگر گمان کی. ایک خیال ہے جو انہیں آیا، اس خیال کو ہی انہوں نے اپنا معبود بنا کر اور اپنا نظریہ اور فلسفہ بنا کر اس کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے. وما تحوی الانفس، اور جو کچھ ان کے جیوں کی خواہش ہے، یعنی خواہش ہے نا، یہ
اب کوئی اللہ کا لاڈلا ہو اور وہ جو لاڈلا ہے وہ ہمارا جو ہے وہ جاننے والا ہو اور ہمارا بیڑا اس کے ذریعے سے پار ہو جائے، یہ ایک خواہش ہے، یہ ایک سوچ ہے جو ان کے دل میں پیدا ہوئی ہے خواہش کے درجے کی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، قرآن مجید آ گیا ہے۔ اب انہیں یعنی جو اللہ کی طرف سے اصل ہدایت ہے، جو اللہ کا اصل پیغام ہے، جو سلطان ہے، جو اتھارٹی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور وہ کتاب محفوظ کس طرح ہے کہ اللہ نے ایک جبریل فرشتے کو دیے، اس نے پوری حفاظت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ اور یہ دو ملاقاتیں وہ جیسے ہوتے ہیں نا، ایک ہمارے یہاں فن حدیث میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ ایک شخص روایت بیان کر رہا ہے کہ میں نے فلانے سے سنا، تو پھر تاریخی طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس سے اس نے سنا اس کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں ہے، اگر ان کا زمانہ ہی مختلف ہو، اور اگر ایک مصر کا رہنے والا ہو اور دوسرا عراق کا رہنے والا ہو اور ان دونوں نے کبھی اپنے ملکوں سے باہر سفر ہی نہ کیا ہو، تو پھر وہ بے شک کہے میں نے اس سے سنا، وہ حدیث اس لیے نہیں مانی جائے گی، کہا جائے گا ان کی ملاقات ثابت ہی نہیں ہے، تو سنا کیسے ہوگا؟ تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید حضرت جبریل سے سنا ہے اور حضرت جبریل نے محمد رسول اللہ کو پہنچایا ہے، تو ان کی ملاقات کا ثابت ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کم از کم ایک نہیں دو ملاقاتیں جو ہے وہ بتا دی کہ جب حضرت جبریل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کی اصل صورت میں ان کو دیکھا ہے، ایک غار حرا کے باہر اور دوسرا سدرۃ المنتہا کے پاس، تو وہ جو حضرت جبریل نے ہدایت پہنچائی ہے محمد رسول اللہ کے پاس، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، اسی کو پڑھ کر سناتے ہیں تمہیں کہ جو حضرت جبریل نے ان کو سکھایا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اب ان لوگوں کے پاس آ گئی ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، الہدا، ایک ہدایت کامل۔ ام للانسان ما تمنا، اب ایک سوال ہے، کیا انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے تمنا کی، جس کی اس نے خواہش کی؟ اب یہاں پہ ان کی خواہش کیا ہے؟ ہم بخشے جائیں، یہ ہمارے معبود ہیں جن کی سفارش پر ہماری نجات ہو جائے۔ تو کیا انسان نے جو چاہا وہی اسے مل جاتا ہے؟ دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا، آخرت میں بھی ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، تب وہ ملتا ہے، محض خواہش کرنے سے تو نہیں ملتا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، لہذا خواہ آخرت ہو یا دنیا ہو، یہ دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں، انسان کی خواہش پر نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، یہ اللہ کی ہیں، آخرت بھی اور دنیا بھی۔ یہ تمہارے جن کو سمجھتے ہو نا بیڑا پار کر دیں گے، یا جن کے بارے میں خواہش ہے کہ وہ بیڑا پار کروا دیں، وہ بیڑا پار نہیں کروا سکتے۔ دونوں جہان جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں، وہ جس کا چاہے وہ بیڑا پار کرے، جس کو چاہے وہ نجات دے، جس کو چاہے وہ سزا دے۔ فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے وہ عذاب دے، فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے وہ بخش دے۔ یہ اس کا اختیار ہے، کسی فرشتے کا بھی اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر سکے، تو کسی اور کا کیا اختیار ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ۔